पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक शॉकिंग खबर आई है और उनके सेक्रेटरी जनरल ने एक दफा फिर इस्तीफा दे दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल है जनाब, इसके अंदर एक ब्लॉग छपा है। बीबी जो है ना एक धमाका करने लगी। इमरान खान जो है वो किस तरह पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशनशिप्स को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं शर्तिया कह सकता हूँ बीबी को अपने घर से इतनी इज्जत नहीं मिली होगी जिसने हमारे चैनल्स के ऊपर और नून लीग लौंडे लपाड़ों ने जो उसको आज इज्जत दे दी। तरनौल थाने वाले तुम्हें जो हुक्म दे रहे हैं तुम्हारे बाबे, वो बाबे सुन लें। सामान और जलसा तो मैं लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको एनालाइज करेंगे और आने वाले 12 से 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक शॉकिंग खबर आई है और उनके सेक्रेटरी जनरल ने एक दफ़ा फिर इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जो बात मैं करना चाहूँगा वो है जनाब उमर अयूब साहब, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से सिर्फ एक दिन पहले दोबारा इस्तीफ़ा दे दिया है। अब आम तौर पे ज़ाहिर बात है जब इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा हो कि आप इस्लामाबाद की हदूद में या उस एरिया के आसपास एक जलसा करने जा रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले अगर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा दे दे तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा शॉक होगा। अब ज़ाहिर बात है ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका इस्तीफ़ा वापस हो गया था, बड़ा इनको मनाया गया था कि नहीं आप अभी इस्तीफ़ा ना दें, आपकी बहुत अशद ज़रूरत है, और उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया था। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के अपने अंदर जो कबूतर खबर देते हैं वो ये है कि बेसिकली पार्टी के अंदर जो है वो एक पावर स्ट्रगल चल रही है और जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आती हैं। कौन एक्चुअली लीड करेगा मामलात को? एक जगह अली मीन गंडापुर साहब हैं, ज़ाहिर बात है वो सीएम है केपी के, एक जगह उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब। बाय द वे शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब जो हैं वो बिल्कुल एक ही ग्रुप है बेसिकली। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी अब आगे में जो फोर फ्रंट पे जो है वो आना चाहते हैं। उमर अयूब साहब के ज़रा इस्तीफे को एक मिनट के लिए सामने आप देख रहे हैं। इसके ऊपर इन्होंने कहा है जी, इट हैज़ बीन अ सिंगुलर ऑनर सर्विंग एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंस May 2023. आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू यू फॉर रिपोजिंग योर ट्रस्ट इन मी एंड टू हैव अपॉइंटेड मी एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान's largest political party. I had earlier resigned on 22nd June 2024 as Secretary General that you, the parliamentary party, the core committee and the political committee did not accept. I am most grateful to you and all my honourable colleagues for their trust. उन्होंने कहा मैं पहले भी इस्तीफा दे चुका था लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। I tried to perform to the best of my abilities during my tumultuous times and learnt a tremendous amount under your dynamic leadership. The PTI team is one of the best teams to work with and every person wants to contribute to Pakistan and PTI. The PTI family members have endured tremendous hardships in the last 2 years. अच्छा, आगे जो है आगे जाके वो कहते हैं जनाब, I want to specially acknowledge the tremendous support received from Barrister Gohar, Shibli Faraz and members of parliamentary party, political committee, core committee, staff members of PTI, central office and the Tanzeem members. कौन मिसिंग है इसमें से? जो CM KP हैं उनका नाम नहीं लिखा हुआ। मुझे नहीं पता अब ये डिलिबरेटली लेफ्ट आउट किया गया है या क्या बात है, लेकिन उनका नाम इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे मौके के ऊपर जब आपकी पार्टी का इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है तो इस मौके के ऊपर आप इस्तीफ़ा दे दें, इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज। ये मैसेज जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। अब खबर ये आ रही है, उड़ती उड़ाती खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि इसके अलावा भी चंद इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आए। रऊफ़ हसन साहब के बारे में भी बात हो रही है कि वो या उनको शायद रिप्लेस कर दिया जाए या वो शायद ख़ुद जो हैं वो ये सीट जो है वो छोड़ दें, रऊफ़ हसन साहब। और दूसरी बात ये कि इनकी जगह पे सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब की जगह पे सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो फ़िलहाल ये ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे ये ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभाएं। अब सलमान अकरम राजा साहब भी एक निस्बतन न्यू कमर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ऑब्वियसली वो इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, उन्होंने लड़ा है, ओन चौधरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन केसेस लड़ते लड़ते जो है वो पार्टी के अंदर उनकी एंट्री हुई है, वो भी निस्बतन एक न्यू कमर हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी, नो क्वेश्चंस ऑन हिज कैरेक्टर, ये ऐसी कोई बात, मैं ये बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं लेकिन निस्बतन एक न्यू कमर है। और बाय द वे एक और भी ज़हन में रखिएगा कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो माजी में नवाज शरीफ साहब का जो पैनामा केस चल रहा था उसमें एक्चुअली वो नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के स्टांस को सपोर्ट करते थे। तो अब एक ऐसा शख्स जो है उसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं, ये एक ट्रिकी एरिया है।
کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ماضی میں ان کا جو سٹانس رہا ہے نواز شریف کو لے کے یا پینما کیس کو لے کے یا اس وقت کے ان کے کرپشن کو کیسز کو لے کے اس کے اوپر سلمان کریم راجہ صاحب کیا اب اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو میں پورے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے میں آج دیکھ رہا تھا, وہ ہر چینل کے اوپر جو ہے بریکنگ کے طور پہ چلی, اور وہ ہے جناب یہ خاتون ہے اینور بیشرووا. تو یہ بیسیکلی ٹائمز آف اسرائیل ہے جناب, اس کے اندر ایک بلاگ چھپا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک بلاگ ہے. اب بلاگ سے مراد یہ کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے, یہ کوئی ایز سچ کوئی بڑا ہائی پروفائل کالم نہیں ہے, ایک بلاگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹائمز آف اسرائیل میں چھپا ہے. اب ٹائمز آف اسرائیل میں چھپنے والے اس بلاگ کو بیسیکلی اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جناب این ان لائکلی ایلائی ہاؤ عمران خان کوڈ شیپ اسرائیلی پاکستانی ریلیشنز, کہ جی عمران خان جو ہے وہ کس طرح پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کے اندر مزید کیا لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں جو اکثر ریڈرز مس کر رہے ہیں آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. اگر آپ بلاگ کو دیکھیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ نیچے دیکھیے گا, یہ کیا لکھا ہوا ہے, پلیز نوٹ دیٹ دا پوسٹ آن دا بلاگ ہے یہ, دا بلاگز آر کنٹریبیوٹیڈ بائی تھرڈ پارٹیز. The opinions, facts and any media content in them are presented solely by the authors and neither the Times of Israel nor its partners assume any responsibility for them. Please contact us in case of abuse. In case of abuse, report this post. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ بلاگ کا والا ایریا ہے ہمارا, یہاں پہ اگر کوئی چیز پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے, اس کے ایڈیٹوریلز کے حوالے سے, اس میں صحیح لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو خاتون ہے یہ اینور بیشرووا, ان کے بارے میں اگر آپ ان کی ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں اسی بلاگ کے حصے میں لکھا ہوا ہے, آئی ایم این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ریسرچر اینڈ رائٹر بیسڈ ان برسلز فوکسنگ آن رائٹنگ, ایڈیٹنگ, ٹرانسلیشن اینڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجی. مائی ایریاز آف اسپیشلائزیشن آر مڈل ایسٹ. اب یہ اپنے خود بتا رہی ہے میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن کیا ہے. مائی ایریا آف اسپیشلائزیشن آر مڈل ایسٹ, پوسٹ سوویت اسپیس, EU یعنی کہ یورپین یونین, سیکورٹی اینڈ ڈیفینس, انرجی اسٹریٹجی اینڈ جیو پالیٹکس. واٹ از مور, I write fiction. My languages are Azerbaijani, Russian, Turkish, English and French. I have 2 masters in European studies and international law as well as bachelors in international affairs. In addition, I have a certificate on curriculum development and critical contemporary anti-Semitism studies, Oxford. تو یہ یہاں سے یہ اپنا بیک گراؤنڈ یہ بتا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کدھر ہے. مطلب یہ بی بی جہاں تک جا رہی ہے وہ میکسیمم مڈل ایسٹ تک جا رہی ہے, وہ پوسٹ سوویت اسپیس میں جا رہی ہے, یورپین یونین جا رہی ہے, وہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کی طرف تو آ ہی نہیں رہی کہ وہ مطلب کہیں پہ یہاں پہ چیز نہیں ہے. تو اس سے تو پہلی بات آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ کتنا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ جائیے اس نے لکھا کیا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی آ جائیے. یہ اس کی رائے ہے, آپ بالکل رائے کا احترام ہوتا ہے. وہ لکھتی ہے پاکستان ہسٹورک سٹانس آن اسرائیل, کہ پاکستان نے ماضی کے اندر جو ہے تاریخی اس کا سٹانس کیا رہا ہے. Pakistan has long been one of the staunchest supporters of the Palestinian cause, arguably more so than many other Muslim majority countries. The position is rooted deeply in Pakistan's identity as an Islamic republic and its broader commitment to the Ummah or global Muslim community. The notion of recognizing Israel has historically been seen as contradictory to this identity, particularly given the country's foundational links to the larger Islamic world. لبے لباب کہ جی پاکستان نے شروع سے ہی جو ہے وہ اسرائیل کے اس اسٹیٹس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے, کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ اسلامک ہیں اور وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. اچھا, آگے چل کے مزید وہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بات کرتی ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات جو آتی ہے نا وہ چوتھے پیراگراف میں آتی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ کہتی ہے عمران خان's public stance and strategic calculations, یہ اس کی وہ ہیڈنگ دیتی ہے. آگے لکھتی ہے during his tenure as prime minister Imran Khan publicly maintained Pakistan's traditional support for the Palestinian cause. عمران خان نے فلسطین کا جو مقصد ہے اس کو سپورٹ کیا. He condemned Israeli actions in Gaza. غزہ کے اندر جو ہے اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کی مذمت انہوں نے کی. Voice support for Palestinian rights, انہوں نے فلسطینی جو حقوق ہیں اس کے لیے آواز بلند کی. And dismissed the idea of normalizing relations with Israel as long as the Palestinian issue remained unresolved. اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ مخالفت کی جب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ان ایشوز کو ریزالو نہیں کیا جاتا.
These positions were consistent with both domestic expectations and Pakistan long standing foreign policy. کہ یہ بالکل پاکستان کی جو ہمیشہ ایک تاریخی جو خارجہ پالیسی رہی ہے بالکل اس کے مطابق ہے, اور جو عوامی جو رائے ہے یہ اس کے ساتھ ہی رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا سٹانس ہے. آگے چل کے اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے, however, Imran Khan's tenure was marked by a pragmatic approach to foreign relations, often characterized by a balancing act between public rhetoric and behind-the-scenes diplomacy. Khan's pragmatism is evident in his broader foreign policy maneuvers, where he sought to strengthen ties with both traditional allies like China and Saudi Arabia, and to open channels with adversaries when it suited Pakistan's interests. This approach suggests that Khan may have been more open to re-evaluating Pakistan's position on Israel than his public statements indicated. اچھا, اب یہ اس کی رائے ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹریڈیشنلی طور پہ ویسے تو وہ تمام سعودی عرب ہو گیا, چائنا ہو گیا, اس کے ساتھ تو ہمیشہ وہ رہے ہیں, لیکن وہ نئے نئے آئیڈیاز کے لیے بھی ہمیشہ اوپن رہے ہیں, اور اسی لیے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے عمران خان صاحب کے انڈر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے, ہمارے پاس چانس ہے اس چیز کا. آگے جا کے وہ کہتی ہے, آگے اب یہاں سے وہ جو شروع میں نوٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ جس میں ٹائمز آف اسرائیل نے کہا تھا کہ بلاگ ہے یہاں پہ کسی کی رائے ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, آگے بی بی جو ہے نا ایک دھماکہ کرنے لگی. آگے سنیے گا. The influence of the Goldsmith family and Western elites. Imran Khan's close relationship with the Goldsmith family, particularly his ex-wife Jemima Goldsmith, is well documented and plays a significant role in understanding his potential shift in stance towards Israel. The Goldsmith family is part of the British elite, with Zach Goldsmith, Jemima's brother, having been involved in British politics, including a bid for the London mayoralty. یعنی میئر کے لیے جو وہ الیکشن لڑے تھے اس کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, اور ان کا جو ہے خاص طور پہ اپنی سابقہ بیوی جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ. اب بندہ کو اس سے جا کے پوچھے, بی بی سے ذرا جا کے پوچھے کہ جس نے تو گولڈ سمتھ کے ساتھ اتنا گہرا تو تعلق بتا رہی ہے, 6 سال ہو چکے ہیں ان کو یو کے گئے ہوئے, خان صاحب کو 6 سال سے یو کے نہیں گئے ہوئے, تو بی بی شاید یہ بھی بھول گئی کہ انہوں کا تیجا ویاہ ہو چکا ہے. مطلب بی بی یہ بھول گئی ہے. تو ساڑھے پاکستانی کلچر پائن پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ بی بی کا جس کلچر سے بھی تعلق ہے, لیکن یہاں پہ تیسری بیوی کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ پہلی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات آپ نے نبھا کے رکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ جو حال کرے گی نا آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن ٹھیک ہے, کالم لکھ رہی ہے, بلاگ لکھ رہی ہے, آگے چلیں. انہوں نے کہا Zach Goldsmith's connection to Jewish and pro-Israel circles in the UK, along with broader influence of the family within Western elite circles, could have provided Khan with a different perspective on Israel. Khan's support for Zach Goldsmith in the London mayoral elections, even against a fellow Muslim candidate, Sadiq Khan, underscores his loyalty to the family and their broader network, which in turn have supported him in the past. کہ جی انہوں نے اپنے جو ہے وہ سالے کو سپورٹ کیا تھا, سابقہ سالہ, موجودہ سالہ تو نہیں, سابقہ سالے کو سپورٹ کیا تھا, اور جو ایک مسلم کینڈیڈیٹ تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا, اس کی وجہ سے بھی یہ تعلقات جو ہے وہ بنتے ہیں. تو آگے چل کے بیسیکلی لب لباب یہ ہے کہ جی یہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں عمران خان صاحب کہ جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد, اس ساری چیز کے بعد, پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر اس بی بی کو میرے خیال میں گھر میں اتنی عزت نہیں ملی ہوگی جتنی پاکستانی چینلز نے اس کو عزت دی ہے, اور ٹکا کے عزت دی ہے. بلکہ انہوں نے نہیں دی, نون لیگی لونڈے لپاڑوں نے بھی بہت عزت دی, بہت عزت دی. مطلب وہ میرا خیال میں اگر اس عورت کو پتہ لگے کہ پاکستان میں اس کا کالم کتنا پڑھا گیا ہے اور کتنی اسی پذیرائی ملی ہے, تو یہاں پہ شاید بڑے بڑے اینکرز کو اور بڑے بڑے یوٹیوبرز کو وہ عزت نہیں ملی جو اس بی بی کو جو ہے عمران خان کے حوالے سے یہ بلاگ لکھنے کے اوپر مل گئی ہے. اور اس نے پاکستان کے مین اسٹریم چینلز کے اوپر جگہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئی. یو ہیو ٹو گیو ہر دیٹ. اور میرا خیال میں تو اس کو سارے کام چھوڑ کے, جڑی بھی ادھر ادھر کھجل خوار ہو رہی ہے, سارے کام چھڑ کے انہوں پاکستان آ جانا چاہیے. اور میرا خیال میں اس کو ایک پرائم ٹائم شو یہاں پہ جو آپ کو ضرور دینا چاہیے, کیونکہ اس نے اتنی گہری باتیں کر دی ہیں کہ ہم لوگ اس سے پہلے کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اے بی بی پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے یہ سارا سٹانس دے دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی رائے اور آپ کی رائے کا احترام ہے. اور میں نے دسو اس دن گارڈین نے جڑا کالم آیا سی, گارڈین میں بھی ایک وہ کالم تھا نا, وہ رائے تھی, ظاہری بات وہ بی بی کی رائے تھی, وہ بھی رائے تھی. اس کے اندر وہ لکھتی ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ طالبان اپولوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ بی بی جو ہے وہ لکھتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بڑا ایکسٹریمسٹ ہے, بڑا مسلمانوں والا ہے, اور یہ جو ہے یہ تو فلسطین کا بہت بڑا سپورٹر ہے. تے اسی کیڑی والی گل ماننی ہے, او بی بی دی رائے مننی ہے یا اسی ایس والی بی بی دی رائے مننی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک خاتون تھی, یہ بھی ایک خاتون ہے, کون سی والی خاتون کی رائے ماننی ہے.
لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کالم کے اوپر بھی جو ہے وہ جب چینلز کے اوپر ڈک ڈک کر کے جو وہ ڈبے چلے تو اس کے بعد پوری نون لیگ لائن میں آ گئی اور اس پہ بیپرز دینا انہوں نے شروع کر دیے. اور یہ والا کالم یہ والا بلاگ بھی جب آیا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ نون لیگ نے کے رہنماؤں نے جو ہے اس کے اوپر اپنے رائے دینا شروع کر دی. جانا کتنے ہے سانو اے تے دسو سی جانا کتنے سی ایس بی بی دی گل ماننی ہے اس بی بی دی گل ماننی ہے اے تے دسو. تو آئی کین انڈرسٹینڈ میں بار بار اسی لیے میں بات کہتا ہوں میری بات سنیے. مجھے پتہ ہے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ایک وار چل رہی ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے آپ نے عمران خان پہ تنقید کرنی ہے نا میں آپ کو 36,000 اور پوائنٹس دے دیتا ہوں. میں بالکل دے دیتا ہوں جن کی سالڈ بیسز بھی ہوں گے. میں بالکل سالڈ بیسز بہت عمران خان نے بہت بھنڈ مارے ہوئے ہیں بہت بھنڈ مارے ہوئے ہیں. مطلب میں میرا ایک اپنا سٹانس ہے 9 مئی کے حوالے سے میں عمران خان صاحب کو قصوروار سمجھتا ہوں. میں بالکل سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے سپورٹروں ووٹروں کے دماغ خراب کیے. میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن اے والا جڑا تسی پتہ کھیڑ رہے ہو نا برائے مہربانی اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کے دور کے اندر نا ایک موو سٹارٹ ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے وہ نور داہری تھا اس کے بھی بڑے انٹرویوز چلنا شروع ہو گئے. تو اس کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا اس کو. وہ آپ میرے یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر دیکھیں گے آج بھی وہ انٹرویو پڑا ہوا ہے. میں نے اس کو سارا تیا پانچا اس کا کر دیا تھا. وہ نور داہری نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں اسرائیل سے اور سپورٹ کرتے ہیں. میں کہا تو آیا ہے کدی پاکستان؟ میں کہا تو پاکستان آ مال روڈ کے اوپر نا 1 کلومیٹر کا تو ڈیسائیڈ کر لیں پورے مال روڈ جو لاہور کی ہے نا اس کا کوئی بھی 1 کلومیٹر کا پیچ یو ڈیسائیڈڈ آن دا گوگل میپس ڈیسائیڈ کر میں اور تو اکٹھے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. جتنا بندہ سانو ملے گا نا جتنا بندہ ہمیں ملتا جائے گا اس کے بارے میں ہم ووٹ لکھنا شروع کریں گے کہ بھائی جان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر 99% لوگوں نے یہ نہ کہا نا کہ اسرائیل کے اوپر وہ جو گالیاں دیں گے وہ تو میں ظاہری بات ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اے بھائی تیری بھولے گی ہے کہ اگر تیرے ذہن میں یہ بات ہے. یہ میں نے نور داہری کو بات کی تھی. اچھا اس وقت 2-3 اینکروں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. مجھے پتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں ساڑھے کبوتر اتنے تیز ہے کہ نا خبر لے آندے نے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ذرا آپ ذرا تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. وہ والا بیسکلی وہ کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور وہ سب کے وہ جو 2-3 جو آئٹمس تھی نا وہ سب کے تانے بانے ادھر سے ملتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے تھے جا کے. تو وہاں سے سمجھ آ رہی تھی موو کہاں سے آ رہی. عمران خان وہ ٹھیک ہے وہ عمران خان سے بہت بیوقوفیاں ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں کھل کے بتاؤں بہت بیوقوفی. عثمان بزدار بیوقوفی اور بہت سی بیوقوفی ہیں. لیکن ایڈا بھی وہ خچر نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ اسرائیل میں بیٹھ کے ایکسیپٹ کر لے اور اس کے بعد اپنا جو ہے نا تیا پانچا کروا کے رکھ دے سیاست کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو باقی بی بی کی جو مرضی رائے ہے لیکن بی بی کو آپ نے واہ مطلب جنہوں میں کہہ رہا تھا نا لفٹ کرا دے بی بی میں واہ لفٹ ملی ہے. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں بی بی کو اپنے گھر سے اتنی عزت نہیں ملی ہوگی جس نے ہمارے چینلز کے اوپر اور نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں نے جو اس کو آج عزت دے دی جس کی انتہائی کوئی نہیں. وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی میرے کو لاؤ میں تمہیں دسنا یار میرے کو بیٹھو ادھا پونا گھنٹہ میرے نال لاؤ میں تمہیں دسنا جی وہ گند اچھالنا میں تمہیں دس دینا یار یہ کوئی سر پیر ہے اس چیز کا. کبھی آپ لوگ عدت والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ ٹرین والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ اسرائیل والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کبھی بشرا بی بی والی سائڈ سے. وہ یار یہ گند بلائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 190 ملین پاؤنڈ رہیں وہ والا کیس اٹھائیں بند لفافے ملک ریاض کے وہ اٹھائیں عثمان بزدار اٹھائیں. اور عثمان بزدار میں کیوں نہیں پڑھتے جا کے؟ عثمان بزدار جتنا نیلا بندہ تھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے صرف اس لیے کہ اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس بات پہ اس کا تیا پنچا کریں جا کے. تو بہرحال میں نے کہا میں تھوڑا سا یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جناب 8 جو کل ہونے والا جلسہ ہے اس کا مقام جو ہے وہ سنجانی سے اب تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے. نیا نوٹیفکیشن انتظامیہ نے جاری کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جلسہ مویشی منڈی سنجانی کے مقام پر جو ہے وہ ہوگا. پہلے اوریجنل جہاں پہ ہونا تھا وہاں سے اب ہٹا لیا گیا ہے. تو سامان وغیرہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پہنچ گیا. پہلے سامان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا تھانے شانے جو ہے وہ تھانے والے اٹھا کے لے گئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے کل رات کو بڑے گرجے برسے انہوں نے کہا جی ترنول تھانے میں جو ہے ہمارا سامان منتقل کر دیا گیا. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں ساڑھا سامان واپس کرو ورنہ تھانے جا کر خود سامان جو ہے وہ میں نکال کر دکھاؤں گا. انہوں نے کہا جو جگہ بتائی ہے وہاں پر ہمیں جلسے کے لیے سامان لگانے دو ورنہ سامان اور جلسہ تو میں لے کر آؤں گا. اور اس کے بعد ترنول تھانے والے تمہیں جو حکم دے رہے ہیں تمہارے بابے وہ بابے سن لیں.
اس کے بعد میں ترنول تھانے جاؤں گا سامان لینے کے لیے. ملک ان کے باپ کا نہیں ہے, آپ پہلے NOC دیتے ہیں اور پھر پاؤ پکڑ کر جلسہ منسوخ کرواتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر کا ظرف ہے جس نے حالات کی وجہ سے جلسہ منسوخ کیا, اور پھر اب آپ ڈرامے کر رہے ہیں. اب اجازت ملے یا نہ ملے, میں واضح کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا, اور اگر سامان ترنول تھانے میں ہوا تو میں وہاں سے یہ نکال کر بھی دکھاؤں گا قوم کو جلسے میں شرکت کرنا ہے. میں پوری انتظام کے ساتھ آؤں گا اور جلسہ لازمی ہوگا. تو یہ بیسکلی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کافی گرج برس رہے تھے. انہوں نے کہا جناب جلسہ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اس وقت جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے وہ سنا ہے کہ سامان وغیرہ پہنچ چکا ہے اور چیزیں وغیرہ رکھ لی ہیں. سنا ہے DJ بٹ کو جو ہے وہ DJ بٹ جہاں سے اس کو شہرت ملی تھی, وہ جو دھرنا دیا تھا 2014 میں, تو اسی کو جو ہے دوبارہ ہائر کیا گیا ہے اس مرتبہ ساؤنڈ سسٹم کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جلسہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کیسے منعقد کیا جاتا ہے, کیونکہ تمام تر نظریں اس طرف ہیں کہ کیا PTI کوئی اچھا کراؤڈ نکال پاتی ہے. نہیں, بائی دا وے PTI کے اپنے اندر جو ہے تھوڑا سا پنجاب والی سائڈ سے کنسرن پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے تھی. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.